बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त जामिअतुल इस्लामिया अल फारूकिया शाकस ज़िला खैबर में मौजूद हूँ और आज हम सब की खुशकिस्मती है और सआदत है, हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं प्रोफेसर डॉक्टर नूरुल ईमान साहब हैं, जो मेडिकल दुनिया की मारूफ शख्सियत हैं, बड़े नामवर डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब इंतज़ामी ओहदों पर रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, खैबर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, डीन रहे हैं यूनिवर्सिटी के, और इसी तरह स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ के ओहदे पर रहे हैं, प्रोफेसर हैं और मारूफ शख्सियत। तो खुशकिस्मती से आज डॉक्टर साहब हमारे मेहमान हैं यहाँ इस इदारे के अंदर। मेरी दाईं जानिब प्रोफेसर डॉक्टर हमज़ा साहब हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं माशाअल्लाह, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे प्रोफेसर डॉक्टर नईम साहब। तो यहाँ जामिया फारूकिया में शाकस में ये इदारा जो है मायनाज़ आलिम दीन है, बड़ी मारूफ शख्सियत हैं, नामवर शख्सियत हैं, इल्मी दुनिया के कसीर तसानीफ़ हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम सब के लिए काबिल एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ज़ल मालिक साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, वो इस इदारे के मोहतरम पानी हैं और सरपरस्त हैं। और मौलाना मोहम्मद जौहर साहब यहाँ के मोहतमिम हैं, इसी तरह दूसरे साथी हैं। आज हम यहाँ मौजूद हैं। आपने देखा कि ये एक दीनी इदारा है जो आजकल वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के जो इम्तिहानात मुल्क भर के अंदर हो रहे हैं, तो मुल्क भर के सेंटरों में से वफाक का एक सेंटर जामिया फारूकिया शाकस ही है। तलबा यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर इम्तिहान में शरीक है। आपने देखा कि यहाँ कोरोना के इस माहौल के अंदर एक दीनी मदरसे के अंदर, दीनी इदारे के अंदर कितना SOPs पर अमल किया जा रहा है, उसकी कितनी रियायत की जा रही है। मेरा ख्याल ये है कि जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर आपने ये सब कुछ देखा। मैं तफसील से इसलिए कि हर आने वाला वो पहले हाथ धोता है, उसके बाद वो सैनिटाइज़र लगाता है, उसके बाद वो सैनिटाइज़र गेट से गुज़रता है और उसकी बाकायदा अंदर आते हुए तलाशी होती है। और जो है वो पूरी तरह मैं समझता हूँ कि हुकूमती SOPs को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर नईम साहब, और वो यहाँ पर जो बीमार हैं उनकी खिदमत के लिए कोई मसला हो सेहत का, तो उसके लिए यहाँ वो अपनी खिदमत वक्फ किए हुए हैं। आज हमारे इम्तिहानी सेंटर को, वफाक के इम्तिहानी सेंटर को प्रोफेसर डॉक्टर नईम साहब, इसी तरह डॉक्टर हमज़ा साहब, डॉक्टर नईम साहब, इन हज़रात ने हमारे सेंटर को भी देखा, दूसरे मेहमानों ने भी देखा, और डॉक्टर साहब अपना तासुर ख़ुद बयान फरमाएँ। डॉक्टर साहब माशाअल्लाह यहाँ पाकिस्तान के जो तालीमी इदारे हैं, मेडिकल के इदारे हैं, उनके तालीमी निज़ाम वो सारा इनके सामने है। इन्होंने बाहर पढ़ा है यूरोप के अंदर, और वहाँ इन्होंने इम्तिहानात दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन सब मराहिल से ही गुज़रे हैं। तो इन्होंने यूरोप को भी देखा है, वहाँ के तालीमी निज़ाम और इम्तिहानी निज़ाम को भी देखा है, और इन्होंने यहाँ का निज़ाम तो खैर इनके सामने ही है, और वो इम्तिहानों की निगरानी करते रहे हैं, उसका उनका एक हिस्सा रहे हैं।
اس بارے میں اپنا تاثر وہ خود بیان فرمائیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم یہ بات بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے وفاق کے امتحانات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت صاف ہیں، شفاف ہیں، اور ہر طرح سے نقل سے اور دوسری چیزوں سے الحمدللہ بالکل پاک ہیں۔ یہاں طلبہ کی جو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت ہوتی ہے، یہ اس کا اثر ہے۔ میں باقی بات کے لیے پروفیسر ڈاکٹر نور ایمان صاحب سے گزارش کروں گا، وہ کچھ ارشاد کریں۔ شکریہ۔ جامعہ فاروقیہ تو ایک مثالی دینی مدرسہ ہے۔ میں عمومی بات کروں گا، میرے خیال میں جو قابل تنقید مثال وفاق المدارس نے قائم کی ہے، کرونا کا خوف اور اس سے منسلک مایوسی نہ صرف پاکستان ہے بلکہ دنیا کے ہر ملک میں دیکھی گئی ہے، اور اس خوف کی وجہ سے لوگ نہ اپنے تعلیمی ادارے کھول رہے ہیں، نہ امتحانات کے بارے میں سوچ رہے ہیں، نہ اپنے کاروباری ادارے کھول رہے ہیں۔ وفاق المدارس نے یہ قابل تقلید مثال قائم کی ہے کہ کرونا کا مسئلہ ہے، لیکن مسئلے کا حل، جو مسئلہ آیا ہے اس کا مسئلے کا حل بھی خالق حقیقی کے پاس ہے۔ خوف اور مایوسی کا تو ادھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جس طریقے سے یہ امتحانات کا انعقاد پورے پاکستان میں ہوا ہے، میں نے تو جامعہ فاروقیہ میں صرف دیکھ لیا ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جو کچھ ادھر ہو رہا ہے وہ کسی اور مدرسے کے امتحانی مرکز میں بھی اسی طرح ہی ہوگا۔ سب سے ضروری بات جو ہے، جو ہمارے تعلیمی اداروں میں جس کا فقدان ہے، ہم علم کے حصول پہ تو زور دیتے ہیں، لیکن ہم طلباء کی نشو و نما اور تربیت میں کوئی کردار ادا نہیں۔ آج اگر اس مدرسے میں 120 پر مکمل عمل ہوا ہے تو اس میں ادارے کا تو اپنا ایک کردار ہے، لیکن جتنی بھی اسٹوڈنٹس طلباء آئے ہیں وہ صرف اس ادارے کے طلباء نہیں ہیں، وہ باقی مدرسوں کے بھی طلباء ہیں، لیکن جس طریقے سے وہ امتحانی مرکز میں اندر آئے ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے، ان سب میں ایک قدر مشترک تھی کہ ان کی تربیت تھی ہوئی، جو ان کو کہا گیا، جس پہ انہوں نے امین کہا تو پھر اس کو فالو بھی کیا۔ تو مجھے اس کی خوشی اس لیے ہوئی ہے کہ مدرسوں میں جو صحیح ایسنس ہے یا جو نچوڑ ہے تعلیم دلان دینے کا، وہ ہے اصل میں تربیت۔ اس علم کا بندہ کیا کرے جس پہ وہ خود عمل نہ کرے یا جس پہ وہ خود یقین نہ کرے، تو وہ پھر کسی اور کو کیسے وہ سکھائے گا۔ آئی تھنک وفاق المدارس نے پاکستان کے دوسرے تعلیمی اداروں کے لیے ایک قابل تقلید مثال قائم کی ہے، الحمدللہ، کہ بغیر حکومت کے کسی حلق کے، بغیر کسی اور کے حلق کے، یہ صرف اللہ کی امداد اور اس کی رضا اس میں شامل ہے۔ تو اگر وفاق المدارس یہ کر سکتی ہے تو اس ملک کی ہر یونیورسٹی، ہر میڈیکل کالج، ہر اسکول یہ کر سکتا ہے، بجائے اس کے لوگوں کو بغیر امتحان کے پاس کیا جائے۔ اب آپ کسی کا امتحان لیے بغیر اس کو پاس کرتے ہیں تو شہادت ہے۔ جب آپ گواہی ہی غلط دے رہے ہو تو اس کو تو نتیجہ بھی غلط نکلے گا۔ تو میری دعا ہے کہ وفاق المدارس کی جو قابل تقلید مثال ہے، یہ آئندہ سالوں کے لیے اور تعلیمی اداروں کے لیے بھی مشعل راہ ہو۔ آمین۔ اور اس کی جتنی بھی پرچار کی جائے وہ اس لیے ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کے لیے زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تنظیم، نظم و ضبط اور تربیت کی ضرورت ہے۔ اور ماشاءاللہ وہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جامعہ فاروقیہ تو ایک مثالی ادارہ ہے ہی، لیکن جو دوسرے مدرسوں کے طلباء ہے ان کا جو رویہ میں نے دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک عمومی چیز ہے کہ ان کی تربیت ہو، مدارس کے اندر تربیت۔ تو آئی تھنک پاکستان بڑا خوش قسمت ملک ہے کہ اس میں وفاق المدارس جیسے ادارہ ہے جو مدرسوں پہ اپنے طور پہ ایک نگرانی کا ایک ادارہ ہے، تاکہ ان مدارس میں جو فارغ التحصیل لوگ ہوں وہ واقعی اس علم سے روشناس ہوں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو سارے مدارس کو اکٹھا ایک جگہ ایک چھتری کے نیچے لانا
اور پھر اس کو اس آرگنائز طریقے سے چلانا، یہ علماء کا کردار واضح کرتا ہے، ان کی شب و روز کی محنت کو واضح کرتا ہے، اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اور میرے خیال میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وفاق المدارس اور اس سے منسلک سارے مدارس یہی پلتے پھولتے رہیں، کیونکہ یہی ایک امید ہے معاشرے کو بدلنے سے بچانے کا، معاشرے کو صحیح لوگوں کی صحیح لوگ رہنمائی کے لیے دینے کا ایک طریقہ ہے، ایک وسیلہ ہے۔ ایک بات میں ڈاکٹر صاحب کی کے ارشادات میں ایک اضافہ کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس چیز کو پھیلانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اس مثالی نظم کو اپنائیں، اور یہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو پھیلانے اور ان کو جو ہے وہ عام کرنے کی ضرورت ایک اور وجہ سے، ایک اور مقصد کے لیے بھی ہے، وہ یہ کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مدرسہ وہ نہیں ہے جس کی تصویر میڈیا نے بہت غلط پیش کی ہے۔ ہماری مغربی میڈیا نے، بدقسمتی سے ہماری اپنی میڈیا نے بھی کچھ اس میں کردار ادا کیا ہے۔ تو مدرسہ وہ نہیں ہے جو میڈیا دکھاتا ہے، مدرسہ وہ ہے جو قرآن کی، حدیث کی تعلیم دیتا ہے، انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، انسانوں کی بہترین تربیت کرتا ہے، یہاں رجال سازی کا کام ہوتا ہے، اور الحمدللہ قوم کی رہبری اور رہنمائی کے لیے، دینی رہبری اور رہنمائی اور دنیاوی رہبری اور رہنمائی کے لیے یہاں پر افراد تیار ہوتے ہیں۔ تو اس کی بھی ضرورت ہے کہ تشہیر اس لیے بھی ہو کہ مدرسہ وہ نہیں ہے جو دکھایا جا رہا ہے، مدرسہ حقیقت میں یہی ہے۔ آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ حمزہ صاحب، ڈاکٹر نعیم صاحب۔ میں اس سلسلے میں ماشاءاللہ ہمارے جو حسین صاحب ہیں، مولانا حسین احمد صاحب نے جو ارشاد فرمایا، اور اس طرح پروفیسر نعمان صاحب نے جو گورنمنٹ کی اور وفاق المدارس کے درمیان جو ایس او پیز کا ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے بارے میں انہوں نے باتیں کی۔ میں صرف اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جس طرح مولانا صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میڈیا کو یہ رخ بھی دکھانا چاہیے جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہو رہا ہے مدرسوں کے خلاف، تو یہ اسپیکٹ بھی دکھانا چاہیے۔ میں خود ایک عصری ادارے میں ٹیچر ہوں، اور میں جب اپنے ادارے سے اس ادارے کا کمپیریزن کرتا ہوں تو مجھے بہت فرق نظر آتا ہے، معیار کے لحاظ سے، نظم و ضبط کے لحاظ سے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس میں اس چیز کا فقدان ہے، تعلیم کا، تربیت کا۔ یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس ڈسپلن میں ہیں، نقل کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پھر جس طریقے سے ایگزام کنڈکٹ ہو رہا ہے، جو ایس او پیز ہیں اس پہ عمل ہو رہا ہے، تو اس پہلو کو بھی میں میڈیا سے گزارش کروں گا، جو بڑے چینلز ہیں، کہ وہ بھی اس چیز کو اجاگر کریں، مدرسے کے اس اسپیکٹ کو، جو جس پہ نیگیٹو پروپیگنڈا تو ہوتا ہے، وہ تو جو اسلام کے مخالفین ہیں وہ کرتے رہیں گے، لیکن یہ جو مثبت چیز ہے جو سامنے آئی ہے، جس کو ہم سب یہاں پہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، ہمارے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا یہ بھی ان کی ذمہ داری میں آتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل جو دین کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے جو گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، جو ایس او پیز پہ ہمارے ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، اس کو ہم کس طریقے سے فالو کر رہے ہیں۔ یہ اس کی کوئی مثال ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں اس میں نہیں ملتی۔ تعلیمی اداروں کی میں بات کروں چونکہ میں خود تعلیمی شعبے سے وابستہ ہوں، تو اس لحاظ سے میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا یہ میڈیا کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ میں مختصر سی بات کروں گا، اور بات یہ ہے کہ دنیاوی جو بھی پوزیشن ہو انسان کی، میرے نظر میں تو وہ کاؤنٹ نہیں کرتی، اور خدا کی نظر میں بھی وہ کاؤنٹ نہیں کرتی۔ اصل چیز ہے انسان بننا، اور انسان بننے کے لیے میرے خیال میں اسلام سے زیادہ اچھا کوئی اور دین ہے ہی نہیں۔ تو مدرسے کی تو اپنی ایک پوزیشن ہے۔ اب جس طرح نعیم صاحب نے اور مولانا صاحب نے کہا کہ نیگیٹو پروپیگنڈا بھی ہے، لیکن یہاں پہ جو میں نے دیکھا، جو یہ نظم و ضبط دیکھا ہے اور جو ایس او پیز فالو کی ہیں، میں نے بہت اچھی سینٹرز میں یہ نہیں دیکھا۔ تو میں تو ذاتی طور پہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہوں، اور میری یہ دعا ہے کہ یہ اسی طرح قائم رہے، اور یہی جو ان کی پازیٹیو
एंगल्स हैं ये और भी स्प्रेड हो। बहुत शुक्रिया। मैं दिल की गहराई से इदारे के जो मोहतरम साहब हैं हमारे मोहतरम हज़रत हाफिज़ साहब हैं, उनके साथ साथ मैं भी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ईमान साहब और इसी तरह डॉक्टर हमजा साहब, प्रोफेसर डॉक्टर नईम साहब, इन सब हज़रात का शुक्रिया है। अस्सलाम वालेकुम।